मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो मैं वो बता रहा था, वो साहब बता रहे हैं 18 साल तक हमारे सोसाइटी में बच्चों को रखा जाता है, फिर 18 साल के बाद भी माँ बाप और फिर वो गोरा को किक आउट करके ऐसे ठुड्डा मार के बाहर निकालते हैं, निकल यहाँ से। उससे उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है। उन बच्चों में क्या पैदा होता है? ये चल रहा है मार्केट में, हमारे टिकटॉकर ये कुछ सोसाइटी में चला रहे हैं। उस पे लोगों के कमेंट्स, लोग भी बेचारे सीधे हैं, जो भी कोई मंजन बेच के चला जाए फौरन बातों में आ जाते हैं। भाई आप देखो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। 18 साल का लड़का, उसके बिगड़ने के कम चांस नहीं होते, ज्यादा भी नहीं, बहुत ज्यादा चांस होते हैं। इस उम्र में ठुड्डा मार के निकाल दोगे, वो तो चर्च हीरोइन की तरफ जाएगा। गोरे जाते हैं लेकिन उनके यहां कोई मसला नहीं है। वहां मैंने हीरोइनची भी देखे, ऐसे नहीं होते उनके। हीरोइनची बस थोड़े साफ सुथरे होते हैं, तो हीरोइन भी बुरी चीज नहीं है। तो वो गलत चीज हो, गर्लफ्रेंड की तरफ जाएगा। आप अपनी सोसाइटी में बर्दाश्त करोगे गर्लफ्रेंड को? अगर करना है तो फिर ठीक है, करो। फिर ये बात, फिर जुम्मे को नमाज पढ़ने मत आए करो टोपी पहन के। खाम खा के ये जो तकल्लुफात हैं, जुम्मे के दिन नहा धो के मस्जिद में आना और ईद के दिन एक दूसरे को मुबारकबाद देना, ये ड्रामेबाजी छोड़ दो। फिर 100% उसी कल्चर को, उसी सोसाइटी को फॉलो करो आप। हम ये नहीं कर सकते बच्चों को 18 साल में ठुड्डा मार के निकाल दें, वो गर्लफ्रेंड बनाता फिरे, वो लड़कों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए, वो सुट्टे लगाना शुरू कर दे, वो अपने पाँव पे खड़ा हो या ना हो हमें ये नहीं पता, बेड़ा बहरहाल गर्क करके आए। हाँ, ये बात जरूर है कि बाज माएँ या बाज माँ बाप बच्चों को इतना ज्यादा चिमटा के रखते हैं कि लड़कों में खेलने नहीं देते। उससे बच्चे में निस्वानियत समझते हो, लड़कीपन पैदा हो जाता है, हाय अल्लाह हुई अल्लाह वाला बन जाता है। फिर वो इतना ज्यादा चिमटा के रखना, बाज मालदार घरों में हमने देखा है, पोश इलाकों में देखा है, बच्चा 4 दीवारी के अंदर ही पल बढ़ के बड़ा होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0, किसी काम का नहीं होता। वो हाय अल्लाह हुई अल्लाह, कोई भऊ करेगा डर जाएगा। ये गलत है यार। ठीक है, बच्चों को बिगड़ने से बचाना है, लेकिन उसको हमने लड़की थोड़ी बनाना है। उसको लड़कों में खिलाओ, बोले जाओ जाके खेलो, बाहर निकलो। माँ बाप कहते हैं नहीं, बाहर गालियां सीखेगा। एक्चुअली हमारा बच्चा, खुदा की कसम, गालियां सीख लेना ये बुरी चीज है, अच्छा काम नहीं है, लेकिन ये उससे कम दर्जे की बुराई है कि कुछ भी नहीं सीखे। वो को भऊ करे और भाग जाए। वो गालियां सीखेगा, चमाट मारो। हमारे बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगे तो गली मोहल्ले में खेलना शुरू किया उन्होंने। कहीं से मुझे याद है, एक दिन आया घर में गाली दे रहा है, मैंने तबीयत से खिंचाई की उसकी। मैंने कहा ये दोबारा गाली जबान से निकली ना, टांगे तोड़ दूंगा मैं। तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद से नहीं निकली, लेकिन खेले तो सही। फिर हमें अपना बचपन याद आता है यार। अगर हम बचपन में लड़कों में ना खेले होते, और 1 नंबर के शरारती लड़के, मैं तो अपने बचपन के दोस्तों को याद करके देखता हूं, अल्लाह का शुक्र है हमारी जान बच गई, वरना हम पत्थर से, वो नहीं होता, वो क्या होता है यार, वो किरमिच की गेंद से वो खेलते हैं ना, मारम पीटी, पत्थरों से मारम पीटी खेल रहे होते थे बाज़ दफ़ा। तो शुक्र है सर्वर नहीं फटा। ये भी खैर ज्यादती है, इतना भी आगे मत जाओ। होम स्कूलिंग की तरफ का मैं कायल हूं, क्योंकि बच्चे का टाइम बहुत बचता है इसमें और बहुत कुछ पढ़ लेता है। लेकिन ये जब है जब आपका बच्चा बाकी टाइम लड़कों में खेलता कूदता भी हो। अगर घर में ही बंद करके इसको स्कूलिंग भी हो रही है, बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, तो भाई फिर स्कूल भेजना बेहतर है। कुछ लौंडे लपाड़ों में बैठेगा जाके, कुछ अबे तबे सीखेगा। और माँ बाप ने बच्चों को एक और तरह से छुई मुई बनाया हुआ है। कहीं बच्चा बाहर से पिट के आ जाए ना, किसी बच्चे ने एक चमाट मार दिया, माएँ आ जाती हैं कलाशन कोफे लेके, किसने मारा मेरे बच्चे को, कौन है जो मेरे बच्चे पे हाथ उठाए, हाय हाय मेरे बच्चे का खून निकल गया, हाय मेरे बच्चे का मुंह सूज गया। भाई इधर से सूजा है तो बैलेंस के लिए इधर लगाओगे, बैलेंस क्या हो जाएगा,
کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے پٹتے بھی ہیں, پیٹتے بھی ہیں, خون بھی نکلتے ہیں, پھوڑے بھی نکلتے ہیں, سب کچھ چلتا ہے. تبھی غریب کے بچے میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جو ہمارے فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا غربت ہوگی تو بچے پلیں گے نہیں, تم کبھی آؤ خوشبو لگا کے میرے ساتھ, میں تمہیں غریبوں کے بچے بتاؤں, خدا کی قسم زیادہ اچھے پلے ہوئے ہیں, بشرطے کہ مذہب ہو ان کے گھر میں. مذہب نہیں ہے تو پھر بگڑتے ہیں, پھر تو چرس, ہیروئن, شراب کی طرف جاتے ہیں. مذہبی گھرانہ ہو اور غربت ہو, زیادہ اچھے پل جاتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوتا ہے. میں ایسے غریب بچوں کو جانتا ہوں, سب کچھ کر رہے ہیں وہ, رکشے کے وقت رکشہ چلائیں گے, ریڈی کے وقت ریڈی لگائیں گے, ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں, باپ کو بھی کھلا رہے ہیں, ماں کو بھی کھلا رہے ہیں, شادی کرتے ہیں, بچے کو بھی کھلاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, خاندان کو بھی کھلاتے ہیں. پھڈا ہو بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے. جو کام کروانے کروا لو ان سے. پڑھائی میں بھی آگے, کراٹے ماسٹر بنا دو, اس میں آگے نکل جائیں گے. اور ایسے مالداروں کو جانتا ہوں, میرا بچہ ہے, میرا بچہ, ایسے ٹھش پش ملنے کے لیے آتے ہیں, بات کرتے ہیں نا, میں سوچتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں ہی ہے یا شی ہے. اب میں کیا اسٹائل ماروں ان کا, اچھا نہیں لگ رہا. وہ بعض لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. دیکھیے نا مفتی صاحب, آپ دیکھیں اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہتے یار اللہ کا شکر ہے میرے تو جذبات اب خراب ہونے کا خطرہ نہیں ہے, لیکن کسی اور کے سامنے اس اسٹائل میں بات مت کرنا, وہ بگڑ جائے گا. ناروے میں کسی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب نے, کہ مفتی صاحب ہمارے پاس نا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو لڑکوں میں دلچسپی لیتے ہیں, اللہ معاف فرمائے ممبر پہ کیا کروں, تو وہ آتے ہیں تو وہ ہم ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ مت کرو, سختی تو ہم کر نہیں سکتے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ان لڑکوں کو جو گے ٹائپ کے ہیں ان کو آپ پیار سے سمجھائیں. پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار یہ کچھ اور نہ ہو جائے اگر پیار سے سمجھائیں. پھر میں نے کہا اتنا پیار سے نہ سمجھائیں کہ آپ ہی پہ دل آ جائے اس کا, کیونکہ اس کا تو وہ تو دلچسپی اس کو تو آدمیوں میں, اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی کیئر کرنی ہے, اتنی محبت سے نہ سمجھائیں. ان کمبختوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا, کسی بھی وقت دل آتا ہے ان کا. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ بچے کو لڑکا بناؤ, لڑکی مت بناؤ, لڑکا بناؤ اس کو. تھوڑا گلی محلے میں کھیلنے کودنے دو, پٹ گیا کوئی بات نہیں, جب گھر میں آئے پٹ کے بولو کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. کیا خیال ہے, اگلی دفعہ تو کوڑ دینا. نہیں ماں باپ, ہاں نہیں یہ مفتی صاحب جنگلی بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, مفتی صاحب ہمارے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں. تمہارا بچہ تمہارے کام کا نہیں ہوگا. اگر جس قسم کا بچہ, میں ہمارے گھر میں بہت پرانا واقعہ ہے, ایک افغانی آ کے ٹھہرے تھے, میرے دوست تھے وہ, ان کا بچہ بھی تھا, 2-3 بچے ان کے چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے اور اتنی چوڑی چوڑی کلائیاں. یہ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اکٹھے 2-3 بچے ہوتے کمزور ہوتے ہیں, تو بکواس کرتے ہیں. یہ بھی فیملی پلاننگ والوں جھوٹ کے پورے نا ڈبے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو. ان کا مقصد نسل روکنا ہے, اس کے لیے ان کو کتنا جھوٹ بولنا پڑے یہ بولیں گے. کہتے ہیں زیادہ بچے پیدا کریں گے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. بھائی بچے روکنے سے صحت خراب ہوتی ہے, کیونکہ وہ نیچرل نہیں ہے. روکنا آسان کام تھوڑی ہے, گولیاں کھانی پڑیں گی اور پتہ نہیں کیا کیا مصائب ہیں, اس کے مسائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جو اتنے بچے پیدا ہو گئے, ایک ابھی انٹرویو لیا KPK کی کسی خاتون کا, فیملی پلاننگ والوں نے, اس کے 10 بچے ہیں, پٹھان عورت ہے, اس کے 10 بچے. انٹرویو لیا, دیکھو بیچاری کے 10 بچے اور 3 مر گئے. یہ ہوتا ہے بھائی, 3 مر گئے تو وہ تو سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. KPK میں آپ سہولتیں دو, یہ تو گورنمنٹ کا عیب ہے نا. وہ خوش ہے اپنے بچوں کے ساتھ, اس کو باغی بنا رہے ہیں. اور ان کا سب سے زیادہ زور KPK کی طرف ہے, کیونکہ ان کا فیملی سسٹم مضبوط ہے. کہہ رہے ہیں اس کو توڑو کسی طرح سے, وہی حال ہو ان کا بھی, بڈھے بڈھوں کی لاشیں نکلیں, کوئی بچہ اٹھانے والا نہ ہو. خیر, تو میں کیا بات واقعہ سناتے رہ گئے. ہاں, تو ہمارے گھر میں ایک افغانی ٹھہرے ہوئے تھے, بہت پرانی بات ہے, دوست تھے میرے. 2 یا 3 بچے ان کے 1-1 سال کے وقفے سے, اتنی موٹی, اتنے سے بچوں کی کلائیاں, اور ماشاءاللہ سر بھی بڑے بڑے, سب
جیسے کہتے ہیں نا پٹھان کا بچہ. ہم نے گوشت پکایا. اب ہمارے بچے کیا ہوتے ہیں, دیکھو بیٹا ہپا کھا لو, ہپا ایسے کہتے ہیں نا, ہپا کھا لو, پاٹھا کھا لو, نہیں امی نہیں, چلو سیریلیک کھا لو. پھر ڈاکٹروں کو ہم چیک اپ کراتے رہتے ہیں, بٹ بچے میں یہ والے وٹامن کی کمی, چڑچڑا ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس کا ٹیسٹ کراؤ, یہ اس چیز کی کمی, فلاں کی کمی, ڈمکانے کی کمی. جائیدادیں کھانی رہ گئی ہیں بس, پھر بھی کمی. ان بچوں کو میں نے, اچھا ہمارے بچے چربی نہیں کھاتے, ٹھیک ہے, نہیں ان کو اسمیل آتی ہے, اسمیل سمجھ رہے, اسمیل آتی ہے ان کو چربی سے. دیسی گھی سے کیا آتی ہے, اسمیل. دودھ بھی بھینس کا نہیں پیتے اب. پہلے ہم تو دودھ تلاش کرتے تھے ملائی کے ساتھ, چائے میں بھی ہم ملائیاں الگ سے ڈالتے تھے, پھر مزہ آتا تھا چائے کا. تو یہ نہیں, وہ ایسے ڈرامے باز قسم کے بچے. وہ افغانیوں کے بچوں کو میں نے دیکھا, ہم بیٹھے ہوئے کھانا لگا ہوا ہے, وہ پوچھ بھی نہیں رہا اپنے بچے کو. یہ نہیں کہ اس کو محبت نہیں ہے, وہ اپنے بچے کو چھوئی موئی نہیں بنا رہا. بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے, کوئی بھی ہو. بچہ خود ہی آیا دسترخوان پہ بیٹھے, تو چھوٹے بچے پہ شلوار قمیض اچھی بہت لگتی ہے. میرا خیال ہے کتنے سال کا بچہ ہوگا وہ, 3-3.5 سال کا بچہ ہوگا. آیا دسترخوان پہ, اور جو ہڈی گڈی ہوتی ہے نا, وہ والی ہڈی جس میں نلی اور اوپر چربی لگی ہوئی ہو, ڈائریکٹ اس نے پلیٹ میں اس میں ہاتھ ڈالا ہے اسٹائل, اور یوں اٹھایا اور ایسے کھانا شروع کیا. میں نے کہا بھائی یہی اس کی صحت کا راز ہے. ہم کیا کرتے, نہیں کپے گندے ہو جائیں گے, کپے توتلا بھی بنا رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ, کپے گندے ہو جائیں گے, ایسے نہیں کھاتے. کیا اس کی ولیمہ ہے جو کپڑے گندے ہو جائیں گے؟ چھوڑو گندے ہونے تو کپڑے یار اس کے, بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہو. پھر بوٹیاں نوچ رہا ہے جو کر کے, ایسا کھا رہا ہے, ایسا مزہ آیا. بوٹی الگ کھائی ہے, پھر روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہے, ایسے بڑے بڑے نوالے لے کے خالی روٹی کھا رہا ہے. میں نے کہا تم لوگ صحیح ہو یار, اور خود بھی ماشاءاللہ یہ چوڑی کلائیاں. میں نے کہا ہم لوگ تو پتہ نہیں ہمارے بچے کس طرح سے پل رہے ہیں. خیر اب پل تو گئے ٹوٹے پھوٹے جس طریقے سے بھی ہو. اس کو گلی میں محلے میں کون کوٹے گا بتاؤ؟ رکھ کے وہ نہیں آئے گا گھر میں روتا ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلی محلے میں میری لڑائی, وہ لڑکوں کی تو ہوتی ہے, ہونی چاہیے لڑکوں کی لڑائیاں. ہماری گلی محلے میں لڑائی ہوئی, وہ لڑکا مجھ سے 2 سال عمر میں بڑا, تو اس نے رکھ کے تھپڑ لگا دیا. تھپڑ لگایا تو میں گھر آیا روتا ہوا, والدہ کو بتایا, والدہ تو ماں ہوتی ہے, ہاں میرے بیٹے کو کس نے مارا. میرے بڑے بھائی نے مجھے بولا یا تو پٹ کے آؤ, نہیں پٹے ہو تو گھر آ کے رو نہیں. وہ جملہ مجھے یاد رہ گیا کہ یار آدمی کے بچے بنو, پٹے ہو تو اپنی ذلت گھر میں آ کے کیوں بیان کر رہا ہے بھائی؟ تو کوٹ دیتا, نہیں کوٹ سکتا تھا وہیں آنسو پوچھ لیتا. کیونکہ جب آدمی پٹا ہو نا تو بتاؤ نہیں کسی کو کہ میں پٹا ہوں, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ایسے بن جاؤ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مجھے وہ بہت اچھا لگا, اس وقت تو اچھا نہیں لگا تھا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہی ہے بھائی, ایسا ہی ہونا چاہیے. ہم جب اسکول میں گئے تو لڑکے وہاں بڑے پھڈے باز قسم کے لڑکے تھے. 6th کلاس جو تھی نا ہماری, وہ اب سیکنڈری اسکول شروع ہو رہا تھا نا. پرائمری تک تو کو ایجوکیشن تھا, اس میں تو ممی ڈیڈی زیادہ حساب کتاب چل رہا تھا. جب 6th کلاس میں گئے سارے لڑکوں کا اسکول سیکنڈری میں, ایک سے ایک پھڈے باز لڑکا بھی تھا. تو ہمارے بڑے بھائی اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے مجھے بولا کہ دیکھو اسکول میں نمبر 1 کسی ایک سے دوستی نہیں کرنا. یہ جو جگری دوستیاں ہوتی ہیں یہ بیڑا غرق, کوئی دوست ووست نہیں, سب سے برابر سلوک. 2-4 آدمیوں کی گیدرنگ ہو پھر ٹھیک ہے. دوسرا, کبھی پھڈا ہو جائے نا گھر میں آ کے بتانا نہیں ہے, پٹ جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, کوٹ دو تو بھی ٹھیک ہے. پہلے یہ سب سکھایا کرتے تھے بچوں کو کہ آدمی ہو یار, آدمی ایسے ہی تو بنو گے. لڑکا لڑکوں میں رہ کے آدمی بنتا ہے, تو ایسا ہی ہوتا تھا. پھڈا ہوتے رہتے تھے, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ معاف فرمائے. جھگڑے بھی ہوتے تھے, پھڈے بھی ہوتے تھے. تو سارا میٹرک تک یہی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چلی ہیں. اس سلسلے میں اب آپ کے سامنے میں حاضر ہوں.
تو پھر ہم مدرسے میں گئے تو وہاں دونوں طرح کے بچے تھے, کچھ ہائی اللہ ہوئی اللہ والے بھی تھے اور کچھ پٹ پٹا کے آنے والے بھی تھے. جو پٹ پٹا کے آئے تھے ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا, ان کا کانفیڈنس لیول زیادہ تھا. تو وہ میں بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا 18 سال کے بچے کو گھر سے باہر اتنا نہیں کرو کہ گھر سے باہر نکال دو اس کو, وہ بگڑ جائے گا, کنٹرول رکھو اس کے اوپر, لیکن اس کا لڑکوں میں کھیلنا ضروری ہے. اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھو, سب سے بہتر کھیلنے کے لیے اپنے بھائی ہوتے ہیں. بچوں کو اپنے بھائی دو, بیٹیاں ہیں تو ان کو بہنیں دو, نسل مت روکو. آپ نے دیکھا جن بچوں کے بھائی زیادہ ہوتے ہیں ان میں مردانگی زیادہ ہوتی ہے, اور جو اکلوتا ہوتا ہے بہنوں کا اس میں نسوانیت آ جاتی ہے. تو بیٹیوں کو بیٹیاں چاہیے, بیٹوں کو بیٹے چاہیے. جب ایک ایک دو دو بچے ہوں گے پروگرام بڑھ جائے گا, پروگرام بڑھ جائے گا. خیر کہاں سے چلے تھے ہم, کدھر کو نکل لیے.